बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बड़ी तेल के खेश किस्म की खबरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने का फैसला किया जा चुका है। सिर्फ फैसला ही नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौन बात करेगा, यह भी फैसला हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों में से किस किस से बात किया जाएगा, ये भी फैसला हो चुका है। अब पे ये फैसला होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ी इम्तिहान में डाल दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल कर सकती है? क्या वो बात करेगी या नहीं? आज के प्रोग्राम में इसकी जो अंदरूनी कहानी है मुकम्मल, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के हुजरे पर आग लग चुकी है। ये आग लगाई गई है या आग खुद लगी है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और शेर अफजल मरवत को अचानक क्यों दोबारा दीवार से लगाया जा चुका है, क्यों उनको साइड किया गया है, इसकी अंदरूनी जो असल वजह है वो आप लोगों को बताएंगे। कि एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात भी हो चुकी थी, मामला जो हैं बाकायदा क्लियर हो चुके थे, उसके बावजूद उनको फिर दीवार से क्यों लगाया गया है, ये इसके पीछे कौन है, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और क्या मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक के वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ वतन से बाहर जाना चाहते हैं? क्या वो दोबारा लंदन जाना चाह रहे हैं, जाएंगे या नहीं, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और एक बड़ा इस्तीफा सामने आ चुका है, उसकी तफसीलात भी बतानी है। और कुछ और भी बड़ी खबरें हैं नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को तफसीलन, आप लोगों को तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा ये फैसला किया जा चुका है कि हमें आखिरकार तहरीक इंसाफ और उनके हिताइयों के साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। अब इसके दो बड़ी वजूहात है। मुस्लिम लीग नून बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी गेम करने की मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोशिश की जा रही है। दोनों वजूहात और दोनों जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नंबर एक नाजरीन, ये खबर ज़राए से है। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा उनके मुशावरती इजलास भी हो चुका है और बाकायदा मामला डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया गया है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के साथ ज़रूर बात करनी चाहिए उनके, ताकि मामलात को सुलझाए जा सके। अब उस हवाले से बताया जा रहा है कि ये तमाम मामलात को लेकर बातचीत के लिए राना सनाउल्लाह को टास्क दिया जा चुका है कि बातचीत आप करेंगे। और राना सनाउल्लाह को यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बात करने के बजाय आपने बात करनी है महमूद खान अचकजई से, आपने बात करनी है और उनके जरिए मामलात आपने सुलझाने की कोशिश करनी है। अब उस पर मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा बज़िद थे, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि महमूद खान अचकजई से बात करने के बजाय बराह रास्त तहरीक इंसाफ के साथ हमें बात करनी चाहिए, उसी में बेहतरी है। अब कहा गया कि नहीं, हमें महमूद खान अचकजई के साथ जो है बात करनी चाहिए और उस पर जो है मामलात आगे बढ़ाकर मुज़ाकरात की पेशकश को मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। अब इस पर महमूद खान अचकजई के साथ वो बात करना चाहते हैं। अब मसला ये है कि महमूद खान अचकजई को कुछ अर्सा पहले आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि वो हुकूमत के साथ डायलॉग करने के लिए खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने उनको टास्क दिया था कि महमूद खान अचकजई को ये फ्री हैंड दिया जाए कि वो हुकूमत के साथ और दीगर सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने के लिए बातचीत वो करें। लेकिन उस वक़्त इमरान खान ने यह कहा था कि उस वक़्त ये इमरान खान की जानिब से वाज़ेह किया गया था कि महमूद खान अचकजई जो है वो सियासी जमातों से नहीं, बल्कि इमरान खान का मौक़िफ़ था कि महमूद खान अचकजई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके मामलात हल करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों को मालूम है कि महमूद खान अचकजई का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है, हमें खुद कई बार वो बता चुके हैं पार्लियामेंट में कि वो बात सियासी जमातों से करना चाहते हैं और उसी में वो बेहतरी समझते हैं, उसी में जमहूरियत की बका समझते हैं। तो महमूद खान अचकजई मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत के जरिए मामलात हल करने के वो हामी हमेशा से रहे हैं और आज भी उनका मौक़िफ़ यही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी का ये ख्याल है कि महमूद खान अचकजई जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अभी फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के साथ बात करने का।
وہ بھی محمود خان اچکزئی کے ذریعے۔ اب محمود خان اچکزئی کی بات کو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تسلیم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، بالخصوص بانی پی ٹی آئی اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک دیکھنا ضرور ہے اس پوائنٹ کو بھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یہ چاہیں گے کہ ان کے پارٹی کے لیڈران اور ان کے قائد جو ہیں، ان کے پارٹی کے بانی جو ہیں، وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کریں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یہ چاہیں گے؟ میرے خیال میں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو وہ اس ملک کا سب سے بڑے ڈاکو، چور اور اس ملک کو نقصان پہنچانے والے سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان سے بات جب بھی کریں گے ان کے کارکن جو ہیں وہ ناراض ضرور ہوں گے، تو اب ان کی پارٹی مشکل میں جا سکتی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی جانب سے کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ہمیں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ اسی حوالے سے انہوں نے باقاعدہ آئیڈیالوجیل میں عمران خان کو بھی کئی بار اس حوالے سے منانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے تاکہ معاملات کو سلجھایا جا سکے۔ اب تحریک انصاف اگر بات بھی کر لیں مسلم لیگ نون کے ساتھ تو 3 اہم شرائط پر بات ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی 9 مئی کے واقعات پر جو اس وقت گرفتار جو کارکن ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جو مختلف کیسز بنائے جا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے، تو پھر بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں مسلم لیگ نون بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے میں۔ دوسری اصل جو کہانی ہے اس بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا فیصلے کا ایک سب سے بڑا وجہ، ایک سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کچھ دن پہلے انہوں نے باقاعدہ انہوں نے جے یو آئی کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وزیر اعظم نے بھی 2 روز قبل ملاقات کی اور پھر صدر پاکستان نے بھی ملاقات کی۔ ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو بڑی آفرز بھی کی گئی ہیں، کل کے ویلاگ میں ہم نے بتایا آپ لوگوں کو۔ لیکن اب محمود خان اچکزئی کو وہ تحریک انصاف کو مذاکرات کے ذریعے کہیں گے کہ آپ کر لیں، ان کو منائیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر محمود خان اچکزئی کو تحریک انصاف تسلیم نہیں کرتی ہے، مذاکرات کرنے سے نہیں مانتی ہے، ان کے ڈائلاگ کو مسترد کر لیتی ہے اور عمران خان نہیں مانتے ہیں، تو محمود خان اچکزئی کو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اور محمود خان اچکزئی کو توڑ کر ان کو بھی انٹرٹین کرنے کی باقاعدہ یقین دہانی کروائی جائے گی، تو یوں تحریک انصاف کو دیوار سے اکیلے لگانے میں ان کو آسانی ہوگی۔ تو محمود خان اچکزئی کے ذریعے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے، یا تو وہ عمران خان کو منا سکیں گے، اگر منانا کامیاب نہیں ہوئے تو تحریک انصاف اس کو ریجیکٹ کرے گی، تو پھر محمود خان اچکزئی کو سائڈ کنارے سے نکالنے میں ان کو آسانی ہوگی اور اس کو بھی منا سکیں گے۔ مولانا بھی ابھی تک مانے نہیں ہیں لیکن آفرز ان کو کی جا چکی ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو کچھ دن پہلے باقاعدہ کافی ناراض تھے، سائٹ ہو چکے تھے، بالکل ناراض تھے، لیکن اس کے بعد عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور پھر ملاقات میں انہوں نے چیزیں طے کر کے انہوں نے یہ واضح کر لیا کہ عمران خان کے ساتھ میری بات چیت ہو چکی ہے اور اب تمام معاملات ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو چکے ہیں۔ لیکن جلسے کی ڈیٹ دی گئی، جلسے کی ڈیٹ کو ایک بار پھر ریجیکٹ کیا گیا، اس پر ڈیلے کیا گیا اور اس کے بعد جو ہیں دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھا کر پارٹی کے اندر چیزیں واضح کی گئی اور اس کے بعد شیر افضل مروت کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ آنے والے جلسے کو کمپلیٹ کامیاب بنانے کے لیے وہ متحرک ہو جائے۔ وہ متحرک ہونا بھی چاہا اور انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ وہ اپنے سر پہ لیں گے بہت سے معاملات اور وہ ڈٹ کے جلسے کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ لیکن انہوں نے جو ہی یہ اعلان کیا اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کوئی 5-6 دن پہلے باقاعدہ علیمہ بی بی نے باقاعدہ عمران خان کی بہن نے میڈیا میں آ کر انہوں نے باقاعدہ واضح کر دیا کہ شیر افضل مروت سے عمران خان نے کوئی گلے نہیں لگایا ہے، کوئی گلے نہیں ملے ہیں، صرف ہاتھ ملایا ہے۔ یہ جھوٹ میڈیا میں آ کے نہیں کہنا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے شیر افضل مروت کی گفتگو کو انہوں نے ڈینائی کر لیا۔ ایک دوسرا، انہوں نے عمران خان کی بہن نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لوگوں کو گھر سے نکالوں گا، میری وجہ سے نکلیں گے، میں لیڈ کروں گا، ان چیزوں سے باز آ جائے، سب لوگ نکلیں، اپنا اپنا کردار ادا کریں، کریڈٹ لینے کے چکروں پہ نہ رہیں اور آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی وجہ سے نکلتے ہیں بلکہ عمران خان کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو پارٹی کے اندر اختلافات کو بھی فوری طور پر ختم کریں ورنہ ہمیں پھر فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ واضح طریقے سے عمران خان کی بہن نے وارن کیا تھا اور شیر افضل مروت کو تو زیادہ ٹارگٹ پہ رکھا تھا۔
اب اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ شیر افضل مروت کو باقاعدہ ان کی جو آرگنائزنگ جو کمیٹی تھی اس کمیٹی سے بھی شیر افضل مروت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سائڈ کیا گیا. جو آرگنائزنگ کمیٹی تھی جلسے کی 8 ستمبر کی, اس سے شیر افضل مروت کو دور رکھا گیا, اس پہ شامل نہیں کیا گیا. پھر دوبارہ شیر افضل مروت ابھی خاموش پیچھے ہٹ گئے. تو اس کی جو اصل جو پیچھے کہانی وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ بی بی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو بائی پاس کر کے شیر افضل مروت خود کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے میری وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں, میں بندوں کو باہر نکال رہا ہوں, میں چیزیں کامیاب کر رہا ہوں. تو ان کو خدشہ ہے کہ شیر افضل مروت کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہے ہیں. تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو سائٹ کنارہ کیا جا چکا ہے. یہ پیچھے عمران خان کی بہن اور دیگر لابی جو ہیں وہ شیر افضل مروت کو دیوار سے لگا رہی ہے. حالانکہ شیر افضل مروت بڑا ایگریسو کھیلتے ہیں. شیر افضل مروت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے واضح کیا کہ بھائی آپ کو آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل نہ کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, میں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا ہے. اب یہ عمران خان کی جو بہن ہے وہ بہت زیادہ, علیمہ بی بی جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے. اب اس کی وجہ سے شیر افضل مروت کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا چکا ہے. اب شیر افضل مروت بھی بالکل خاموش ہیں, وہ بھی خاموش ہیں کہ ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اچھا, تیسری خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے حجرے پر جو آگ لگنے والی خبر ہے, کہانی یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ آگ لگی ہے ان کے حجرے پر, اور یہ لکی مروت کی خبر ہے. لکی مروت سے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ آگ لگنے کی جو واقعہ ہے وہ شیر افضل مروت کے آبائی گاؤں بیگو خیل میں یہ پیش آیا ہے, جہاں حجرے کو آگ لگنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, لیکن وہاں ریسکیو کے اہلکاروں نے فوری طور پر پہنچ کر آگ کو بجھایا ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کا یہ حجرہ کافی عرصے سے غیر فعال تھا, تو کسی نے لگائی نہیں ہے یہ شور شرابہ, یہ غلط ہے, یہ خود لگی ہے اور کافی عرصے سے یہ حجرہ غیر فعال تھا. اچھا, مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں نواز شریف, سابق وزیر اعظم پاکستان, وطن سے واپس لندن جانے کے حوالے سے باتیں اور چمگویاں تیز ہو چکی تھی. آج احسان اقبال نے تو کہا کہ فی الحال اس حوالے سے کوئی چیزیں حتمی نہیں ہیں کہ کب لندن جائیں گے, اور لیکن اگر گئے تو بھی وطن واپس آئیں گے, انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ نواز شریف لندن جائیں گے, اور ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہے, ان کے میڈیکل معاملات ہیں, اس کی وجہ سے وہ ضرور جائیں گے. اب واپس کب آئیں گے یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے. انہوں نے چند دنوں کے لیے گئے تھے پچھلی دفعہ بھی, لیکن وہ پھر کتنے عرصے بعد آئے آپ بخوبی آگاہ ہیں, اور کیسے آئے اور کتنے پرجوش طریقے سے آئے تھے اور کتنے بعد میں مایوس ہونے پڑے وہ آپ سب جانتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ لندن ضرور جائیں گے, لیکن ڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کس تاریخ کو جائیں گے, لیکن واپس آنے کی بھی کوئی تاریخ ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے. آج جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے مسلم لیگ نون کا, اس میں نواز شریف نے واضح کیا ہے کہ فوری طور پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں, کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون سے عوام بہت نالا ہے, یہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے. مہنگائی میں بے تحاشا اضافے سے وہ آگاہ اور وہ اس وقت باخبر ضرور نظر آ رہے ہیں, اور یہ احکامات وہ واضح کر چکے ہیں وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی پنجاب کی, کہ ریلیف فوری طور پر فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں. اچھا, آپ لوگوں کو آج معلوم ہوگا کہ آج انہوں نے 1 روپے 45 پیسے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ہے. 1 روپے 45 پیسے کی کمی کی گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ واردات یہ ڈالی گئی ہے کہ ایل پی جی میں انہوں نے 7 روپے بڑھا دی ہے فی کلو. آپ اندازہ کریں کیسی گیم ڈالی جاتی ہے پیچھے سے. بجلی کے بلوں میں بھی کوئی ریلیف نہیں ہے اس طریقے سے, یہ صرف اور صرف گمراہ کیا جا رہا ہے. اچھا, آج پولیس نے جماعت اسلامی کے سابق کے سینیٹر مشتاق احمد کو حراست میں لے لیا ہے, اور اس کی وجہ آپ سنیں گے تو افسوس کریں گے. اچھا, یہ سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں وہ غزہ کے حق میں غزہ پر ہونے والے تشدد اور فوری طور پر غزہ کو بچاؤ مہم کے سلسلے میں وہ آج احتجاج کر رہے تھے. ان کو باقاعدہ ڈی چوک سے دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے ساتھیوں کو بھی باقاعدہ گرفتار کیا گیا. فوٹیج میں دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے, غزہ کے معصوم لوگوں کے حق میں آواز بلند کرنے پر شہر اقتدار میں اور پاکستان کے اندر جو ہیں وہ گرفتاریاں کی گئی ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز ضرور بلند کرنی چاہیے. خود بلند کرنے کے بجائے حکومت کی جانب سے اگر کوئی اور بھی کر لیتا ہے تو اس کو بھی گرفتار کرتے ہیں, تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اور آج کی بڑی ایک خبر یہ ہے کہ ماہر معیشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی نے
3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। डॉक्टर केसर बंगाली आज वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और उन्होंने काफ़ी अरसा मुख्तलिफ़ पोज़ीशनों पर भी वो काम कर चुके हैं और आज अपने ओहदे से वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास रीज़न आज इस हवाले से नहीं बताई है कि वो मुस्तफ़ी क्यों हुए हैं। ये जूँ ही खबर आएगी तो आप तक ज़रूर हम पहुँचाएँगे। नाज़रीन, ये थी कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी जिसकी तफ़सीलात हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।